अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हल्फ उठाने के फौरन बाद हुकूमत ने इब्तदाई 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद करके एक मुस्बत तब्दीली का वादा किया था। अब आज कम बेश 90 दिन हो चुके हैं और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि 29 नवंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन 100 दिनों में होने वाली कामयाबियों को अवाम के सामने रखेंगे। अब अगर हम अपने तौर पर इन 90 दिन का जायज़ा लें तो बहुत से मामलात में उतार चढ़ाव नज़र आया। मुल्क की माशी सूरत हाल तो पहले से अबतर थी, मगर पै दर पै अवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिराए गए और इसके साथ साथ डॉलर ने भी ऊंची उड़ान भरी। मगर उन्हीं हालात में वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब से बेल आउट पैकेज की खुशखबरी भी लाए। चाइना से मामलात मुस्बत सिमत में जाने के बयानात भी दिए गए और आज का वज़ीर आज़म साहब का UAE के दौरे को भी बहुत से उम्मीदों से जोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर पार्लियामान की बात की जाए तो 100 दिन के प्लान के मुताबिक नज़र तो ये आना चाहिए था कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए बिल पास किए जाते, लोगों के मसाइल पर बात की जाती, मगर ये फ़ौरा भी मछली मंडी बने नजर आए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जंग और वॉकआउट के सिवा कुछ देखने को नहीं मिला और अब इस तमाम तर सूरत हाल में बज़ाहिर तो हालात बेहतरी की जानब जाते नज़र नहीं आ रहे, मगर वज़ीर आज़म की जेब में ऐसी क्या कामयाबियाँ हैं जो उन्होंने इन 100 दिनों में हासिल की हैं और जो अवाम के सामने रखेंगे और हक़ाइक़ी हुकूमती दावों से कितने ये बरक्स हैं उस पर भी बात करेंगे। जनाब, 100 दिन का एस्टिमेट हमें करना होगा, लेकिन इससे पहले कि हम उस पे आए कि क्या गलतियां की, पहले अगर हम ओवरऑल एक रिव्यू कर लें आपकी इजाज़त के साथ। मेरे मुताबिक सर, वेरी मॉडेस्ट ओपिनियन, हुकूमत के दो सबसे जो बड़े काम होते हैं, एक है कानून साजी और एक है उसी कानून की बालादस्ती। लेकिन अगर आप कानून साजी के दायरे को ज़रा एक सेकंड के लिए देखें, वो सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए हो सकते हैं और पार्लियामान में बहुत जो बुनियादी कमेटियां हैं उनको आपने तश्कील नहीं दिया। ये वही कमेटियां हैं जो खुसूसी तौर पे उन कवानीन की नज़रसानी करेंगी और पहले बिल की शक्ल में रिव्यू करेंगे और उनको एक्ट के तौर पर पास करेंगे। वो कमेटियां क्यों कायम नहीं हुई? क्योंकि अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए हम शहबाज शरीफ साहब को इस कमेटी की सरबराही नहीं सौंपेंगे और बिलावल भुट्टो साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। आपके मेरे भी सर जो बड़े हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने भी तारीफ़ की कि जी इसी तरह करना चाहिए था हमारे डेमोक्रेट्स को। लेकिन वो कानून साजी क्या होनी चाहिए थी जनाब? एक तो फाटा का जो इंज़माम था, वो इतनी बड़ी जो कानून साजी पिछली हुकूमत ने की थी उसकी अमल दरामद, एक नया सूबा जनूबी पंजाब की शक्ल में जनाब, उसका क्या बना वो हमें नहीं पता। आपके जो बलोच लीडरान हैं उनके साथ मुफाहमत और फिर कई ऐसी चीज़ें सर, चाहे वो एक नई पॉवर्टी की पॉलिसी है, एक नई कौमी सलामती की कमेटी को कायम करना, लोकल गवर्नमेंट्स, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि अभी कमेटियां कायम नहीं हुई तो आपकी तमाम कानून साजी पे एक तरह से स्टॉपर लगा हुआ है। असद, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें जल्दी क्यों हो रही है? अभी 10 दिन पूरे पड़े हैं जनाब, और 10 दिन में मतलब कुछ भी हो सकता है कि इमरान खान तो उस जमाने की क्रिकेट खेलने वाले हैं ना जबकि आखिरी 10 ओवर में सारा मैच बनाया बिगाड़ा जाता था, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने जैसे अभी इसका शुरू किया तो लगता है कि आप परसेप्शन जिस तरह से डेवलप हो रही हैं या वो फैक्टर्स जो परसेप्शंस को डिफाइन कर रहे हैं उन पे आप इनकी जो कारकर्दगी को जज करना चाहते हैं। उनमें आप देखें कि आपने तो एक तो पॉलिटिकल पैरालिसिस की बात की कि जिसकी वजह से अब ना तो कानून साजी हुई ना कोई हम वो जो देर पा जैसे कहते हैं इक़दामात जिनका स्ट्रक्चरल इफेक्ट होता है आपकी जो मसाइल हैं उनके ऊपर, उसके लिए आपका वो नहीं हो पाया क्योंकि आप अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चल रहे। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें उससे बढ़कर जो हमने 2 दफ़ा एक्सट्रीमिस्ट के सामने घुटने टेके वो आपके इस 100 दिन को डिफाइन करेंगे। आपके यू टर्न की
पॉलिसी तो पहले से ही थी, हमें जानते थे, लेकिन वो अब ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी हो गई। आपने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिसाइजेशन को दवाम बख्शा, वो आपके उस 100 डेज को डिफाइन करेंगे। और आपकी जो ये काफ़ी नाकाम कोशिशें थी कि कुछ जो हमारे ट्रबल्ड रिलेशन या जिनके मुश्किलात के शिकार रिलेशन हैं उनको दोबारा से सीधे ट्रैक पे डालने की, ये वो चंद चीज़ें जो उनके 100 दिन को अब जाके डिफाइन करेंगे। और एक चीज़ जनाब मैं भूल रहा हूँ इस तमाम फहरिस्त में, पुलिस की डीपोलिटिसाइजेशन, जो मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लेगेसी थी, वो ये थी कि पुलिस बिल्कुल उस थाना कचहरी सिस्टम में फिट हो गई थी। आपने क्या किया, आपने आईजी इस्लामाबाद को मुंतकिल किया, वो सारा एक बुज़दार साहब का भी सिलसिला शुरू हुआ था डीपीओज़ का कई पुलिस अफराद के साथ, वो अब अदालत उज़्मा में दोनों मामलात पहुँच गए। तो ये चीज़ें ज़रा देखनी है कि आप पिछली हुकूमत से किस तरह मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब की बात सुन लेते हैं पहले 100 दिन वाले। गुर्बत को कम करने के लिए और इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए एक पूरा एक पैकेज आ रहा है हमारा, इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिनों के अंदर आएगा। हमारे जो 100 दिन हमने अपने ऊपर कहा हुआ है कि 100 दिन में हमने पाकिस्तान में अपना पूरी परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखेंगे। उसका सबसे बड़ा उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पॉवर्टी एलिविएशन का जो हमारा पैकेज है, इस चीज़ से इंसान को खुशी होती है, इस तरह के काम से। बाकी तो गवर्नमेंट चलती रहती हैं। जनाब अब जो मुस्बत बातें भी कर लें, एक जो उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन के पैकेज की बात की है, साथ में जो उनके मुशीर हैं क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब, उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत किस्म का एक लाहे अमल तय किया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। उसमें आपकी नौजवान नस्ल को भी इंसेंटिवाइज़ किया कि वो खुद से दरख्त लगाएं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो एफॉरेस्टेशन का एक प्लान था, उसको अब वो पंजाब पे लागू करने की कोशिश करेंगे। ये वो ऐसे प्लान्स हैं जिनके कॉन्क्रीट आपको नताइज नज़र आए हैं। साथ में जो वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, उन्होंने भी एक कॉलम में कहा है कि जो लापता अफराद का बहुत संजीदा मसला है, उसके मुतालिक भी कानून साजी की जा रही है। अभी उसको बिल बनाया जाएगा, वो भी एक एक्ट पास होगा। लेकिन इसमें भी अगर रास्ते में, बल्कि हम यू टर्न पे भी आएंगे, यू टर्न पे वैसे आते आते शायद खुद ना मुड़ जाएं। लेकिन उसी नुक्ते पे जनाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कवानीन हमारे पास कई हैं, इशू उनकी अमल दरामद का भी है। और उससे भी पहले जब तक आप इन कमेटीज को कायम नहीं करेंगे तो आप तो शायद लेजिस्लेशन के पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं, असल वो तो एक पॉलिटिकल पैरालिसिस आपने देखा। आप सेनेट में आप पिछले पूरा हफ्ता जो मेरे ख्याल में जो स्टोरी डोमिनेट करती रही, वो जिस तरह से वो है, और हमें अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा मुस्बत सिग्नल नहीं मिला कि हम कहीं ये पैरालिसिस खत्म हो जाएगा। वो फवाद चौधरी साहब पे जो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई थी सेनेट के चेयरमैन की तरफ से, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा जहां हम पार्लियामान की इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन वहां ही हम एहतसाब पर भी उसी तरह से अपना उस चीज को परसू करते रहेंगे। यकीनन उनकी बात काबिल सताइश थी। वो एक काफी लंबा फासला तय करके है पार्लियामान की इज्जत पे। आपको याद होगा, मैं लफ्ज नहीं दोहराना चाहता, जनवरी 16-17 की जी, तो वो जो उन्होंने वहां पर लफ्ज किए और आप पार्लियामान की इज्जत पे वो एम्फसाइज कर रहे हैं। और साथ साथ जो वो ये कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी को उसी तरह से करेंगे। बिलाशुबा अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान का एक बड़ा इशू है जिसको परसू करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आपकी जबान में कुछ नरमी आ जाएगी तो उससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस किस तरह कॉम्प्रोमाइज होगा। दूसरी तरफ मुझे ये जो मुश्किल नजर आ रही है ना कि आपने जो एक सख्त रवैया रखा हुआ है, आपने हर एक को चोर चोर कह के एलिनेट कर रहे हैं, आप अपोजिशन पार्टीज को साथ नहीं लेकर चल रहे हैं। अभी तक जो आपका एक बिल पास हुआ है वो मनी बिल है जिसमें सेनेट नहीं जाना था। अगर अब आप लेजिस्लेशन करते हैं, आपके पास वो नंबर्स नहीं है, या तो आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, आप अपोजिशन को वैसे तो डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। आप कह सकते थे कि जनाब हम इनके बगैर भी काम चला लेंगे, यहां आप नहीं चला सकते। लेकिन असद उसके साथ साथ अगर हम इन्होंने खुद से मैट्रिक्स तय किए ना, इन्होंने जब 100 दिन का प्लान दिया तो उसके ऊपर जरा हम इनकी बात कर लें कि इन्होंने जो 6 थीम्स अनाउंस की थी, उन्होंने क्या कुछ उसमें किया। मैं सर उसी पॉइंट से पहले सर, क्योंकि आपने अभी फवाद चौधरी साहब की बात की, वजीर इत्तलाआत भी क्या कुछ फरमा रहे हैं। खौफ करेंगे लोग, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, अपने जाके लीडर से पूछे जिसने खुद भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पे बातें करते, अपने भाई को गवर्नर बनाया हुआ था, पूरे गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी बंदी बना के चलाया है। बात करें आप बैठे और मेरी बात सुनेंगे। महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री
Fazlur Rahmans of this country, Sharifs of this country, Zardaris of this country has looted and plundered this country. کل جو کچھ ہوا اس میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وزیر اطلاعات کو آ کر معافی مانگنا چاہیے، اور وہ معافی نہیں مانگتے تو میں سینٹ کے رول 13(4) کو رول 264 کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان پر جاری اجلاس کے بقایا سٹنگز کے لیے ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگاتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کی رولنگ آپ نے سنی، ہم نے بھی سنی، تو جس سیاسی پیرالسس کا آپ حوالہ دے رہے تھے جناب، اس سے شاید یہ جو 100 دن کا ایجنڈا انہوں نے پہلے سے طے کیا تھا یہ کچھ زیادہ پھر نمایاں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو اگر آپ اس کو صرف 3 نکات پہ بھی وہ کر دیں باقر صاحب اسٹریچ آؤٹ کہ جی جنوبی پنجاب کا نیا صوبہ، فاٹا کا جو انضمام تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور بلوچستان میں ایک مفاہمت کی پالیسی، ان لوگوں کو واپس لانا، ایک مرکز کا اور فیڈریشن کا حصہ بنانا، ابھی تک وہ کچھ ہمیں نہیں نظر آیا۔ اور یہ انتخابات سے پہلے آپ نے اپنے 100 دن کا ایک پلان کے بنیادی پلانکس کے فارم میں سامنے رکھا تھا سب کے۔ نہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے کہ جناب یہ سب آپ کو امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، چاہے وہ ایک اور آپ مس کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ایشو کہ نیب کا کہ اس کے جو آپ نے ابھی آپ کو سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکٹیو دیا ہے کہ جناب آپ اپنے اس میں بھی تھوڑی سی رد و بدل کریں۔ جناب وہ میں نے جان کے مس کیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ جو چلا سکتے ہیں وہ صرف ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے، ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو کچھ چلا سکتے ہیں وہ تو چلا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر قانون سازی آ جائے گی وہ جب تک کمیٹیاں نہیں بنیں گی، جب تک آپ ان کو اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، فرض کریں آپ وہ کمیٹیوں والا مسئلہ کسی طرح سے یو ٹرن لے کے ریزالو کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ سینٹ کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے آپ اس کو وہاں کس طرح پاس کرائیں گے؟ آپ کے پاس وہ نمبرز تو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا آپ نے بیان چلایا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ آپشن سوچ رہے ہیں، لیکن ایک سوال جب پوچھا گیا کہ کیا ان کو آپ یہ سینٹ میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں تو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کسی کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے کہ جا کے وہ تبدیلی لائے سینٹ میں؟ چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے دوسری پارٹیز ہیں، ان میں یونٹی بھی نہیں ہے، لیکن وہ والا رسک نہیں لیں گے۔ لیکن یہاں پر جو سوال بن رہا ہے وہ یہ کہ آپ سینٹ میں کچھ پارٹیز کو ساتھ لیے بغیر آپ لیجسلیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو سب سے بڑا ہے۔ اب بات کر رہے تھے جب جیسا ہم 100 ڈیز کے وہ اس کے اوپر کہ جو ان کا جو بنیادی جو ستون تھا، اور وہ جو پھر آپ کے اس سے لنک ہو جاتا ہے کہ آپ نے کمیٹیز نہیں بنائی، کیا آپ نے گورننس کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ آپ کو جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ جو ڈیفائن ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے وہ ڈی سی اوز کے لیٹرز اور آپ کے ایس پیز کی ٹرانسفرز اور آپ کے آئی جیز کی ٹرانسفرز، آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب لاز کو ریویو کریں گے۔ نیب لاز کو کس طرح سے آپ ریویو کریں گے؟ آپ یہ 100 دن میں نہیں اچیو کر سکتے جب تک آپ کو وہ جو ہم نے ابھی بات کی۔ جناب باقر صاحب ایک اینڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 دن میں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جی 100 دن کی یہ ان کی ناکامی ہے، تو سر ہمیں کس اینڈ پہ جانا چاہیے؟ نہیں میرا خیال میں ناکامی، اور دوسرا 100 دن میں جو ایک آپ کو 33 سال کا دیا ہوا پودا مل رہا ہے جو اب ایک بڑا سا درخت بن گیا، اس میں پولیس بھی، بیوروکریسی بھی، یہ سارے ادارے پولیٹیسائز ہوئے ہوئے ہیں، کیا 100 دن میں آپ گورننس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ نہیں اسد میں نے تو نہیں سیٹ کیے تھے نا، یہ 100 ڈیز کا پلان میں نے تو نہیں ان کا فکس کیا تھا نا، یہ انہوں نے خود کیا تھا۔ تو کیا وہ ناکام ہوئے یا یہ ناممکن ہے؟ اس کا آپ پریمبل جا کے 100 ڈے پلان کا پڑھیں، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل ریٹورک نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو قابل عمل ہے، اور ہم نے عمران خان کی ڈائنامک لیڈرشپ کے انڈر اور یہ ہم نے کیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اب وہ انہوں نے خود ڈیفائن وہاں پہ اس چیز کو ڈیفائن کیا، وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیسی پرفارمنس رہی ہے۔ تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم قبلہ درست کریں گے ان چیزوں کا، وہ ایک چیز ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن یہاں پر آپ نے خود سے اتنی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر دی کہ یہاں پر آپ جا کے اب ہر ایک مجبور ہے کہ آپ کے گولز کے اگینسٹ آپ کو میئر کرے۔ وہ میں وہی میئر کرنے کے لیے ہوں ابھی کہ اس کو کہہ رہا ہوں، تو میں دوسرا کہہ رہا ہوں اسٹرینتھننگ فیڈریشن، وہ آپ نے بات کی اسٹرینتھننگ فیڈریشن کے لیے کیا ہوا، اس میں ٹاسک فورسز سے آگے ابھی تک کوئی بات نہیں بڑھ سکی کہ اس میں چاہے آپ کا بلوچستان کا مسئلہ ہے ریکنسیلیشن کا، اور یا وہ دوسرا ہے ساؤتھ پنجاب کا ہے، یا آپ نے کراچی سٹی کو پیکج دینا تھا ریوائٹلائزنگ اکانومی۔ آپ کا خود جو سب سے بڑا یو ٹرن ہے ابھی تک کہ جناب آپ نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن کسی سے پیسے نہیں لے کے آؤں گا۔ آج بھی آپ یو اے ای گئے ہوئی ہیں، ابوظہبی گئے ہوئی ہیں، اور یہاں پر جو لوکل پرسیپشن ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو لوگ یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کیا لے کے آئے ہو، تو بھائی آپ خود یہ وہ
میٹرکس آپ فٹ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں وہاں سے اتنے بلین ملے وہ سکسیسفل تھا, وہاں سے اتنے ملین ملے, تو فی الحال تو جو اکانومی ہے اس سے ریوائٹلائز ہو رہی ہے, کوئی فنڈامنٹلس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. باقی جو نیشنل سیکیورٹی کا ایک فائنل پوائنٹ, ویسے تو 6 ان کے ہیں آپ کے سامنے. ابھی نیشنل سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ انہوں نے وہاں پہ, میں ان کے ویب سائٹ پہ گیا کہ نیشنل سیکیورٹی پہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم نے نیشنل ڈیفنس آرگنائزیشن بنانی ہے جس کے ہم نے مختلف آپشنز ریویو کی اور فیصلہ ہو گیا. ابھی فیصلہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. اس پوائنٹ پہ باقی صاحب وقفہ لیں گے کیونکہ اگلے حصے میں ہم نے ذرا ڈیٹیل بات کرنی ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ باہر جا کے یہ آپ مانگتے ہیں سارا ایڈ, یہ کس ایجنڈا کے لیے ہے, کیا یہ مثبت ہوگا پاکستان کی معیشت کے لانگ ٹرم کے لیے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پی ٹی آئی فرسٹ 100 days, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جناب باقر صاحب, اس سے پہلے کہ قومی سلامتی پہ آئیں, آپ نے بات کی تھی فیڈریشن کو مستحکم رکھنا. انتخابات سے پہلے انہوں نے خصوصی طور پہ کہا تھا کہ جی ہم فیڈریشن کو مزید مضبوط کریں گے. لیکن جو مجھے بات جو سب سے تشویشناک نظر آ رہی ہے سر, اور میں ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میاں صاحب 30 سال سے اس ملک پہ جس طرح کی انہوں نے حکمرانی کی ہے, وزیر خزانہ صوبے کے, پھر وزیر اعلیٰ, پھر اس کے بعد حکمران بھی رہے پورے ملک کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, پرویز مشرف صاحب کا بھی دور ہے سارا, ان ساروں کو لیفٹ پہ رکھ کے ابھی پی ٹی آئی کو صرف 100 دن ہوئے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں ابھی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہے, لیکن جو مجھے بات بہت ڈسٹربنگ لگ رہی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈران نے کئی بار کہا ہے, وہ ایک بہت بڑے ریفارم کو اس پہ بھی ایک طرح سے یو ٹرن لینا, اور وہ ہے 18ویں ترمیم. فیڈریشن کو مستحکم کرنے کا ایک بہت جو بڑا کردار 18ویں ترمیم نے ادا کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے 1 یونٹ نے کیا کیا تھا سندھ صوبے کے ساتھ, ان کی زبان کے ساتھ, ان کی ثقافت کے ساتھ. خیبر پختونخوا کو آپ نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے طور پہ اس پہ حکمرانی کی اتنی دیر, اور بلوچستان کی جو بات ہے وہ شاید ایک شو میں کور نہیں ہو سکتی, نہ باقی صوبوں کی. 18ویں ترمیم کی وجہ سے, حالانکہ تب بھی کرٹکس نے کہا تھا کہ آپ علیحدگی پسندوں کو زیادہ اس طرح آگ دے رہے ہیں, آپ سیسیشن کو انکریج کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے سر آج 3 مختلف صوبوں میں مختلف حکومتوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے مرکز میں کامیاب ہو سکیں 2018 کے انتخابات میں. یہ ہوتا ہے ڈیولوشن. تو اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے شاید فیصل واوڈا صاحب کو نہیں کہنا چاہیے کہ جی 18ویں ترمیم کو آپ رول بیک کریں. شاید حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کے اشارے نہیں کرنے چاہیے. اور ساتھ میں جو آپ نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا, لاسٹ پوائنٹ باقر صاحب, بہت دیر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ناٹ ٹو جوائن دس ود واٹ دا منسٹر فار انفارمیشن سیڈ, لیکن فواد چودھری صاحب کا بھی ابھی بیان ہے کہ 1500 ارب روپے ہم نے بلوچستان کو دیے, لیکن جب کوئی پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں گیا تو پھر جمہوریت کا وقار ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بات بالکل درست ہوگی. حماد اظہر صاحب کی بھی انہوں نے جو سائٹیشن ہے وہ سامنے رکھی تھی, لیکن آپ تحقیق کریں, آپ یہ پیسہ واپس لائیں. جو بھی ڈسکریشنری فنڈنگ میں سب کچھ ضائع ہوا ہے آپ اس کو ریکور کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بلوچستان صوبے کو آپ بگرج نہ کریں سر. یہ آپ کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے. جتنی بھی آپ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, جو بھی ان کے حصے میں آتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, وہ میرے مطابق سر کم ہے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہاں پر جتنی محرومیاں ہیں اور جس کو ہم یہ ہماری جس کی سمجھے کہ پولیٹیکل فیلیور ہے کہ ابھی تک ہم ان کو ریڈریس نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں کہ ٹرائبل لیڈرز وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ اس چیز کے ریسپانسیبل ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ دیکھیں تو وہ ہماری پالیسیز ہیں. یا تو ہم نے ان کی طرف جسے کہتے ہیں نا بلائنڈ آئی کر دی کہ جناب آپ جو مرضی کرتے رہے, ہم نے اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے اس طرح کیا, تو ابھی ہم نے اس کو ریڈریس کرنے کے لیے کرنا ہے. لیکن یہ جو بار بار جو کرتے ہیں نا, ہر دفعہ ہم نے بہت سے فورم سے بھی دیکھا, یہ فواد چودھری صاحب تو اب یہ نئے آئے ہیں ابھی, تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جی بلوچستان کو بہت پیسہ جا رہا ہے بھائی جا رہا ہے, تو اس کو افیکٹو یوٹیلائزیشن کا بھی جو پلان ہے وہ حکومت نے دینا ہے. سر یہ آپ نے افیکٹو یوٹیلائزیشن کی بات اتنی اچھی کی ہے, اور وہ میرے حساب سے سر یہ شاید اگر زیادہ ریڈیکل بات نہ ہو, ادھر افیکٹو یوٹیلائزیشن کبھی نہیں ہو پائے گی جب آپ اسی طبقے کو وہی پیسے دیتے رہیں گے. ان کو ایجنٹس کے طور پہ آپ بلوچستان میں لگائے رکھیں گے, وہ ایک طرح سے ایجنٹ ہی ہیں آپ کے. آپ بے شک یہ انگریز نظام اٹھا لیں, آپ سیاسی مجبوری اس کے آپ ان کو برداشت نہیں, آپ وہاں ایک سے ایک متوسط طبقے کو انکریج کریں. وہاں جو ریپرزینٹیٹیو گراس روٹس کے لوگ ہیں ان کو آپ انکریج کریں, ان کو آپ گلے نہیں لگاتے, ان کے ساتھ ایک دم سے شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ
جو سب سے بڑے وہاں سردار ہیں، جو وہی خاندان ہیں جن کے سر نیمز پچھلے 40 سال سے راج کر رہے ہیں، ان کو یہ تمام فنڈ جاتا ہے، وہی فنڈ پھر اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے. اٹس ٹائم سر کہ آپ ایک نئی کی عادت کو انکریج کریں بلوچستان میں باقی صوبوں سے کئی زیادہ اس کو ضرورت ہے. اور وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ نئی قیادت وہاں پہ ابھر نہیں سکتی، وہاں پر بالکل ابھر سکتی ہے، پوٹینشیل ہے. وہ لوگ اب آپ کو وہاں پر جو مڈل کلاس پڑھی ہوئی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوئی ہے، وہ اس میں پولیٹیکلی اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہے. لیکن جب تک آپ ان سرداروں کی وہاں پیٹرنیج کرتے رہیں گے تو وہ ان کو وہاں اوپریس کرتے رہیں گے، اور اس کا یہ ہوگا کہ جو الٹا غصہ اور غبار ہوگا وہ ریاست کے خلاف نکلے گا، اور پھر آپ روکیں کہ جناب ہمارے پیسے کے درمیان. ایگزیکٹلی سر. اور میں سر اسی قومی سلامتی کی آپ کی وہ بات میں وہ کروانا چاہ رہا تھا اسی سیگمنٹ میں، لیکن جہاں ہم سرداروں کی بھی بات کرتے ہیں سر، تو بلوچستان صوبے میں ابھی بہت بڑا مسئلہ ملٹرائزیشن کا ہے. جب تک آپ کی جو عسکری قوتیں ہیں وہ واپس سویلین سپیس نہیں دیں گی تو اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. آپ نے اس کو ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی کا غبارہ بنایا ہوا ہے جو اب آپ سی پیک سے جوڑ رہے ہیں. بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھیں. میں صرف یہ کہوں گا آپ قومی سلامتی کی سر بات کر رہے تھے، جہاں تک آپ نے بلوچستان کا کیا، وہ وہاں کا جو واحد حل ہے، چاہے وہ ملیٹنسی ہے، آپ کو وہاں پہ ریکنسیلیشن کرنا پڑے گا. فوج کبھی بھی اس کا دیر پا حل نہیں ہے. آپ سمجھیں گے کہ فوج بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں امن ہے، وہ نہیں ہے. ایک آپ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے کام ملا ہوا ہے، وہ جب بھی ایک آپ کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ ملیٹنٹ سیٹ کرتے ہیں، لیکن جب ریکنسیلیشن ہوگی تو ان کے لیے سپیس ختم ہو جائے گی. ابھی جہاں پہ ہم نے بات کر رہے تھے نا کہ ان کی مختلف پلانکس جو 6 تھیمز تھیں، ان میں ایک امپورٹنٹ نیشنل ڈیفنس نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں تھی. ابھی نیشنل سیکیورٹی ڈیفنس کا اگر ہم وہی 100 دن کے پاس دوبارہ واپس جا کے کنیکٹ کریں پرفارمنس کی، تو ابھی اسلام آباد جیسے شہر سے ایک قانون کا رکھوالا اغوا ہوتا ہے، پورا آدھا پاکستان اس کو پھرایا جاتا ہے، طاہر داور صاحب، اور ان کی لاش افغانستان سے ملتی ہے، اور ہم صرف اس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں پر افغانستان نے ان کی لاش واپس کرنے میں ہمارے ساتھ برا کیا، یقیناً برا کیا. اور اگلے حصے میں سر اس سے تو ہٹ کے ہی بات کریں گے، لیکن وہی والی بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ پولیس کے اہلکاروں کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیں گے تو اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسی جنگ میں، وہ جب تک آپ ان کو اہمیت نہیں دیں گے سارا نظام آپ کے سامنے ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے کچھ نیب کے معاملات کی. ویسے تو نیب کی کارروائیوں میں تیزی موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کی ہی آ رہی ہے، مگر تحریک انصاف کے حکومت سنبھالنے کے بعد یہ ادارہ آئے روز خبروں کی زینت بن رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے کھل کر اس ادارے پر تنقید شروع کر دی ہے اور اس کو حکومت سے گٹھ جوڑ کا نام دیا ہے. دوسری جانب حکومت بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ احتساب ان کے ایجنڈا میں سر فہرست رہے گا، چاہے حزب اختلاف جتنا واویلا کر لے. اب اسی ضمن میں کل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ حکومت شریف خاندان کے خلاف مزید 4 ریفرنسز نیب کو بھیجنے جا رہی ہے. اب ان ریفرنسز کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر نیب کے قوانین کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس پر بہت سے حلقوں میں باتیں کی جا رہی ہیں. حالیہ دنوں میں اعلیٰ عدلیہ میں بھی نیب قوانین میں ترامیم کی بازگشت سنائی دی. اپوزیشن جماعتیں تو پہلے ہی احتساب کے ادارے کو کھول کر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. مگر حکومت ان باتوں پر کس حد تک کان دھرتی ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور نیب کو خود غیر جانبداری کی یقین دہانی کرانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اس پر بھی کریں گے. جناب یہ سلسلہ نیا تو نہیں ہے. جب سے پرویز مشرف صاحب نے اس آرڈیننس کو پاس کیا تھا تو ایک دم سے شور مچا تھا کہ جی یہ فوجی عامر ہیں، یہ جو قانون ہے یہ غیر جمہوری ہے، آپ اپنے سیاسی مخالفین کو صرف اور صرف کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوششوں میں ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھتے پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائد تھے آصف زرداری صاحب، ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ ڈرکونین احتساب کا قانون کرتا کیا ہے آپ کے بنیادی حقوق کے ساتھ. اس کے بعد میاں صاحب آئے، میاں صاحب بھی ریفرنسز بہت تھے اس طرح کے، حالانکہ انہوں نے اپنی سزا جدہ میں کاٹی، آصف زرداری صاحب نے جیل میں کاٹی. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے سر انہوں نے اصلاحات کس طرح کے ریکمینڈ کیے. یہ اور بات ہے کہ وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے.
انہوں نے کہا کہ جی جو چیئرمین ہے اس کی جگہ ہم ایک کمیٹی کو لے آئیں گے, اس کمیٹی میں کئی سینئر بیوروکریٹس ہوں گے, پروسیکیوٹرز جنرل ہوں گے وغیرہ وغیرہ, اور وہ مل کے فیصلہ کریں گے. جناب مجھے یہ ذرا بتائیں کہ وہ کون سا قومی ادارہ ہے جو آزاد بھی ہے, خود مختار بھی ہے, ایفیشینٹ بھی ہے, جو کمیٹی کے ذریعے چلے؟ میرے خیال میں تو ایسا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک انگریزی کا محاورہ بھی ہے نا کہ too many cooks spoil the broth, تو وہ شاید بن جائے گا. لیکن آپ کو اس کا جو ایک آپ نے کو میڈیا تلاش کرنا ہے کہ کسی طرح سے نیوٹرلٹی آپ نے انشور کرنی ہے, کیونکہ آپ نے بات کی نیب کی, اس کے پریڈیسیسر جو تھا احتساب بیرو, اس کا بھی حشر یہی تھا کہ جناب ادھر بھی یہی ہوتا تھا کہ اپوزیشن کا وچ ہنٹ ہو رہا ہے. یہاں پر اپوزیشن نے اپنے آپ کو اس طرح سے کہنا ہے. ایک چیز جب تو آپ وہ اپنے قوانین کے ذریعے آپ اس کی انڈیپینڈنس انشور کر سکتے ہیں, وہ تو کر لیں گے, لیکن آپ کو اپنے کردار کے ذریعے بھی کرنی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے خلاف 4 نئے ریفرنس آ گئے, اور ان میں سے ایک جو لنڈن پراپرٹیز کا ہے وہ میڈیا رپورٹ جو جولائی میں آئی تھی اس کے اوپر بیسس پہ ہے. بلکہ سن لیتے ہیں خصوصی معاون شہزاد آپ کا ان ریفرنسز کے متعلق کیا کہنا ہے. پرائم منسٹر آفس کا جو ریکارڈ ہے اور چیف منسٹر آفس کا ریکارڈ ہے وہ سارا ہم نیب کے حوالے کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے جہاز کا جو استعمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, وہ جو 2014 سے لے کے 2018 تک کی فگر ہے وہ 340 ملین کی ہے, جو کہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا لیکن انہوں نے استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹالیشن آف میٹل ہے, میٹل میش فینس, وہ جو جاتی عمرہ میں لگائی گئی, اس کی جو فگر ہے وہ 275 ملین یعنی کہ 27.5 کروڑ روپیہ وہ ہے. اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحبہ کا جہاز کا استعمال تھا, پرائم منسٹر کا جو جہاز ہوتا ہے اس کا استعمال ہے, اس کا بھی کیس ریفر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کیس ہے جو انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس سی ایم پنجاب ہاؤس کے جو تھے. یہ سارا ریکارڈ along with the ریفرنس بھیج رہے ہیں نیب کو کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے, اور پھر اس میں جو بھی اس نے ایکشن لینا ہے ایز پر جو سیکشن 9 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا, اس کے مطابق لے. میٹل میش فینس کافی مہنگا ہوتا ہے باقر صاحب. جی جناب, کیوں سیکیورٹی کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی سے کوسچن نہ کیا جائے. بڑا لمبا انہوں نے حکمرانی کی ہے, بالکل بجا طور پہ یہ قوم کا رائٹ بنتا ہے کہ ان سے جا کے ہم کوسچن کریں کہ وہ پیسہ جو ہم نے ٹیکسز میں ان کو دیا, ان کے حوالے کیا, اس قوم کی بہتری کے لیے حوالے کیا, انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا. لیکن ہم ساتھ ساتھ حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جن مسائل کی جیسے جہاز کی مسئلے کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف بھی یہ جہاز کا ایک ہیلی کاپٹر کا ایشو چل رہا ہے. اچھا, آپ وہ جو کیسز ہیں یہاں پر بھی آپ دوسری طرف دیکھیں. آپ کے جو رفقائے کار ہے, علیم خان کے کیس کا کیا بنا ہم نے نہیں سنا. زلفی بخاری کے کیس کا 9 مہینے وہ سنا ہے, انویسٹیگیشن کے لیول سے یہ آگے نہیں بڑھ رہا. جب اگر یہ نہیں بڑھیں گے تو دوسری طرف جب آپ صرف اپوزیشن کے پیچھے کیس پہ کیس پائل اپ کرتے رہیں گے, یہ بلا شبہ آپ کریں, آپ ضرور کریں آپ, لیکن دوسری طرف بھی کریں, تبھی آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوگی. ورنہ جو ہے آپ کا جو لوگوں کا ایک جو کانفیڈنس ہے ڈیموکریسی میں, پولیٹیشنز میں, وہ انڈرمائن ہوگا, اور اس کا نقصان پوری قوم کو ہوگا, اور سب سے زیادہ آپ کو ہوگا, کیونکہ آپ اس میں رولنگ کلاس میں ہیں, آپ رولنگ ایلیٹ میں ہیں, آپ نے آ کے حکومت کرنی ہے. لوگوں کو اعتبار نہ رہا ڈیموکریٹک حکومت پہ, تو آپ سفر کریں گے. کوئی شک نہیں ہے جناب, منصفانہ طور پہ یہ لاگو ہونا چاہیے. آپ کے تمام احتساب کے قوانین, میاں صاحب کی بھی سر تنقید آپ جیسی ہے, بلکہ سن لیتے ہیں میاں صاحب کا کیا کہنا ہے, شبیر صاحب کا کہنا ہے. کیا منصفانہ طور پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے یہ احتساب کا قانون؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے, اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا, خاص طور پہ مجھے. اس کو تو انشاءاللہ ہم نیب کے قانون کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے. عمران خان صاحب جو کہ دھاندلی کی پیداوار وزیر اعظم ہیں, یہ وہ تھا گٹھ جوڑ پی ٹی آئی اور نیب کا, جس کی بدولت ایک بھرپور کوشش ہوئی کہ مرضی کے دھاندلی زدہ نتائج حاصل کیے جائیں. یہ انہوں نے ویسے بات نہیں کی کہ نیب قانون ختم کر دیں گے. جب ڈاکٹر عاصم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تب تو تھا کہ جی یہ احتساب سے بچ رہے ہیں. لیکن اسی پہ ہی جناب ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے اگلے سیگمنٹ میں. رہیے گا ہمارے ساتھ, یہی موضوع پہ گفتگو ہوگی.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کی جا رہی تھی حزب اختلاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے قائم ہونے کے بعد بھی احتساب ان کا ایک بنیادی ستون رہا ہے. نیب کا جو ایک طرح سے نظام رہا ہے جو ہم نے میاں صاحب کے کیس میں بھی بہت خوبصورتی سے پلے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, وہ یہ ہے کہ احتساب کی عدالت عموماً آپ کو کنوکٹ کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جب دیکھتی ہے کہ جی اتنے زیادہ ڈیفیکٹس ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں, وہ آپ کو پھر اکویٹ کر دیتی ہے. عدالت عظمیٰ میں جا کے یہ کیس جو سارا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو وقت ہے جب آپ کی گرفتاری ہوئی ہوئی ہوتی ہے, تب آپ سے کنفیشن لی جاتی ہے, تب آپ پہ اس طرح کا پریشر کیا جاتا ہے کہ جی بتائیں کیا کچھ آپ نے کیا ہے, اور پھر وہ سب کا سب سامنے آ جاتا ہے. ریکوری بھی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن کے بھی آپشنز آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں پری انکارسریشن. تو یہ نیب کا ایک نظام ہے, چاہے مثبت ہے یا منفی ہے, زیادہ تر تو منفی ہے. اس کو ریفارم کس طرح کریں؟ اپوزیشن نے تو ہمیشہ سے اس میں لوپ ہولز تلاش کرنا ہے, اور وہ بھی اپوزیشن جو حکومت میں رہ چکی ہو اور اس سسٹم کو سمجھتی ہو, اس نے تو اس کو پتا ہے کہ کیا کیا اس میں شارٹ کمنگز ہیں, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. حکومت کا آپ اس سے ریورس کر کے اسٹریٹجی دیکھیں کیا ہونی چاہیے تھی کہ ان لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی, جیسے ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو تھا اس کا سینٹر پلانک تھا, تو آپ نے اسی کے اوپر اقتدار میں آئے, ابھی اپنے آپ کو اقتدار میں مضبوط بھی کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ شور و غوغا سنتے ہیں سینٹ میں بھی, اور یہ نئے ریفرنسز. یہ اب اس چیز کو اگر آپ نے لوگوں کی کانفیڈنس ارن کرنا ہے اور اس کو کریڈیبل بنانا ہے, تو آپ نیب کے ادارے پہ فوکس کریں, وہاں کی ان کی جو آپ کے کہتے ہیں نا ہیومن ریسورس کیپیسٹی ہے وہ بڑھائیں, ایکسپرٹس لے کے آئیں, وہ جا کے اس کو کریں. اب یہ نہیں ہے جس طرح بھی آپ کا 4 ریفرنس جن کے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک وہ جولائی میں رپورٹ ہوئی, میڈیا کی سٹوری اٹھا لی اور کہا کہ جناب ہم نے ریفرنس کو ادھر فائل کر دیا, شاید ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں, آپ کو کیا پتا, ان کی پریس آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی میل کی کہانی ہے, تو ان کے پاس ہے, انہوں نے کہا جی انگلینڈ سے 2-1 ہفتوں میں شواہد آ جائیں گے. تو بھائی جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کی جو کریڈیبلٹی وہ انڈرمائن ہوتی رہے گی. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس کے جوڈیشل نظام کے تھرو اس کو پروسیڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ڈیفیکٹس نمایاں ہوتے ہیں. شیل کمپنیز ہوتی ہیں, ٹیکس ہیونز ہوتے ہیں, آف شور ادارے ہوتے ہیں, نیسکول اور نیلسن ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قطری شہزادہ کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا. 100 قانونی طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ وائٹ کالر کرائم سے نکل جاتے ہیں. اس وجہ سے نیب کے نظام میں والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو وہ ڈراتے ہوئے کہیں کہ یہ پیسے ہمیں واپس دے دو, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کو کنوکٹ کر کے آپ کو جیل میں پھینک دیں تو ریکوری نہیں ہونے والی. یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا حل کیا ہے؟ اسد آپ کے حل پہ آنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ آپ کی خامیاں آپ کو یہ منع تو نہیں کرتی نا کہ آپ ان کی پراپرٹی کی ویلیو ہے اور اس کو ڈسپروپورشنیٹ ثابت کریں کہ جناب یہ اس کی سورس آف انکم کچھ منع نہیں کرتا, نہیں منع کرتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس سسٹم, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے دنیا میں, میں وہی کہہ رہا ہوں, سب میں فلاز ہوتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے فلاز ہوں گے لیکن دنیا امپرومنٹ پہ یقین رکھتی ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 2 حکومتیں گزر گئیں اور جس کے اب 100 دن بھی گزر چکے ہیں, اس نے ابھی تک ان فلاز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا؟ پلی بارگین والے آپ کو سسٹم کو آپ کو ڈیٹرنس اسی نقطے پہ آپ نے انڈیپینڈنس انشور اس کی کرنی ہے, اور جو بنیادی جو ابھی سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ جو آپ نے ٹرائل کا ٹائم ہے اس کو ریئلسٹک کریں, بیل کریں. بالکل ٹھیک. اسی نقطے پہ نیب کا نظام تو چھوڑ کے اس شو کی امپروومنٹ پر ہم بہت زیادہ امید رکھتے ہیں, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.